आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे तलाब। आज तारीख है 25 जून 2020, जमात 7वीं, मज़मून उर्दू। और जो अनवान आज हमने लिया है आपकी निसाब पर में कुछ कहानियाँ हैं, उनमें से एक दो कहानियाँ उनका इंतखाब किया है हमने, वो हम पढ़ेंगे। वो सफ़ा नंबर आप ढूंढ सकते हैं इस टेक्स्ट बुक पर, सफ़ा नंबर 63, 64 और 65। तो यहाँ पर हैं 3 कहानियाँ। ये छोटी छोटी मुख्तसर सी कहानियाँ हैं। तो उन कहानी में हमें क्या मिलता है, यानी कि उनका क्या, इन कहानी लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पर क्यों कहानियाँ, यह हम इस टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे। 3 कहानियाँ। तो यहाँ पर तो बच्चों आपने ये कहानियाँ सुनी होगी, हमें जो हम दादी से सुनते हैं, अपने दादाओं से सुनते हैं, तो अपनी माँ से भी कभी जब हम होते हैं उसके पास, वो भी कभी सुनाते हैं हम कहानियाँ। ख़ास कर हमें जो दादी हमें सुनाती है या दादा सुनाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बच्चों आपने कहानियाँ सुनी तो होंगी, दादी अम्मा की कहानियाँ, नानी अम्मा की कहानियाँ, और न जाने किस किस से कौन सी कहानियाँ हम बच्चों तो हमने भी सुनी अपने वक्त में जब हम छोटे थे। आप भी आज छोटे हैं, आप भी सुनते हैं अपने दादी से, दादा से वो कहानियाँ जो आपको वो लारियाँ सुनाती हैं या कहानियाँ सुनाती हैं, शेर की कहानियाँ या लोमड़ी की कहानियाँ या और बहुत सारी की, या बंदरों की कहानियाँ या बहुत सारे जिन्नों या भूतों की कहानियाँ वो आम तौर पर हम सुना करते हैं। आप भी सुना करते होंगे। आज आप इस सबक में 3 कहानियाँ पढ़ेंगे जो हैं तो मुख्तसर कहानियाँ, जो छोटी छोटी कहानियाँ इस सबक में, इस लेसन में, लेकिन आपको इनका मुताला करते हुए बड़ा मज़ा आएगा। लीजिए शुरू करते हैं 3 कहानियाँ। पहली कहानी है चालाक बंदर। पहली जो कहानी है वो एक छोटी सी मुख्तसर यानी छोटी कहानी, एक चालाक बंदर। एक चालाक बंदर। तो यहाँ पर शुरू करेंगे। जो यहाँ पर है, किसी दरिया के किनारे एक आम का दरख्त था। दरिया जो है उसके किनारे पर एक आम का दरख्त था, एक मैंगो ट्री था। इस दरख्त पर एक बंदर रहता था। उस जो दरख्त था उस पर एक बंदर रहता था उस दरख्त पर। इस दरिया में एक मगरमच्छ भी रहता था। जो ये दरिया था उसमें मगरमच्छ भी रहता था। मगरमच्छ आपको क्रोकोडाइल पता ही होगा। दोनों में बहुत दोस्ती थी, दोनों आपस में दोस्त थे। मगरमच्छ बंदर से मिलने के लिए आता तो बंदर उससे मीठे आम खाने को देता। मगरमच्छ बंदर से मिलने के लिए आता। जब मगरमच्छ अपने दोस्त बंदर से मिलने के लिए आता था इस पेड़ के नीचे, मैंगो ट्री के नीचे, तो वो उसको कुछ आम ले आता था। कभी खाने को देता, यानी कि जो आम का दरख्त था ये उसको कुछ आम देता था। कभी कभी मगरमच्छ वो आम अपनी बीवी को खिलाता, और कभी कभार ये जो मगरमच्छ था खुद अपने आप को खाता था वो आम, और फिर अपनी जो उसकी बीवी थी, क्रोकोडाइल थी, उसको भी उसके लिए भी ले जाता था। एक दिन मगरमच्छ की बीवी ने मगरमच्छ से कहा, एक दिन ऐसा हुआ कि मगरमच्छ ने अपनी बीवी से कहा, एक दिन मगरमच्छ ने अपनी बीवी से कहा, तुम्हारा दोस्त बंदर रोज़ मीठे आम खाता है। ये जो तुम्हारा दोस्त है ये रोज़ जो मैंगो ट्री पर रहता है, इसलिए ये रोज़ वहाँ पर आम खाता होगा। इसका दिल बहुत मीठा होगा, यानी कि जो उसका दिल, जो आम खाता है, कि उसका दिल, उसका जो ऐज़ा है वो बहुत मीठे होंगे, क्योंकि वो मीठे चीज़ आम जैसा खाता है। जो कि आम जो है ये जो भी मेवे हैं उनका जो यानी उसमें सरफहरिस्त है, उससे बहुत सारे से अच्छा मेवा आम होता है, आम है। इसलिए उसने कहा कि जो ये आम खाता है
تو آپ کا جو دوست بندر ہے وہ کتنا وہ اس کا جو دل ہے، وہ اس کا جو اعضا، اس کے جو باڈی پارٹس ہوں گے وہ کتنے وہ اچھے، وہ کتنے لذیذ ہوں گے. میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں. اس کی بیوی، کروکوڈائل کی بیوی نے کہا، مگرمچھ سے کہا، اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس جو آپ کا بندر ہے اس کا میں دل کھانا چاہتا ہوں. پہلے تو مگرمچھ نے انکار کیا، یعنی کہ پہلے مگرمچھ نے انکار کیا، لیکن بعد میں اس کی بات مان لی. لیکن بعد میں اس نے اپنی بیوی کی ہر ایک کو مان لینا پڑتا ہے. مگرمچھ بندر کے پاس گیا اور کہا، مگرمچھ اس بندر کے پاس گیا جو ایک درخت پہ جو دریا کے کنارے پر تھا، اس کے پاس گیا اور کہا، دوست آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے. میرے بندر دوست، آج میرے ساتھ آ جاؤ، آج میری دعوت ہے، آج میری دعوت ہے، انویٹیشن ہے. بندر مان گیا. بندر نے بتایا کہ چلو ٹھیک ہے. مگرمچھ بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر چلا گیا. پیٹھ یعنی کہ جو کمر، جو مگرمچھ تھا اس نے پیٹھ، کمر، اس نے اپنے اس دوست بندر کو اپنی پیٹھ، کمر پر اٹھایا اور اسی پانی میں اس کو لے کر چلا گیا. جب وہ دریا کے بیچ میں پہنچے، جب مگرمچھ اس بندر کو اپنے کمر پر اٹھا کر دریا کے بیچ میں پہنچ گئے، دریا کے درمیان پہنچ گئے، تو مگرمچھ نے بندر سے اپنے دل کی بات کہی. جو مگرمچھ تھا اس نے اپنی جو دل کی بات تھی وہ اس اپنے دوست بندر کو بتائی. کیا بتایا؟ بندر پہلے تو گھبرایا لیکن پھر بڑی چالاکی سے بولا. پہلے جب اس نے بتایا کہ میری جو کروکوڈائل، میری جو بیوی ہے وہ آپ کا دل کھانا چاہتی، اس نے مجھے ایسا کہا، تو لیکن بندر جو اس کے پیٹھ پر کھڑا تھا، پانی میں بندر نہیں تیر سکتا تھا، وہ چھلانگ لگاتا، لیکن بڑی چالاکی سے، یعنی کہ کتنا چالاک تھا، اس نے اس کو محسوس ہونے کے بغیر ہی بتایا. یعنی پہلے پریشان ہوا لیکن چالاکی سے بولا، بھائی میرا دل تو درخت پر ہی گیا. اور بھائی مگرمچھ، میرا جو دل تھا وہ ادھر آم کے درخت پر ہی گیا. اس وقت تم نے کیوں نہ کہا؟ اسی وقت کیوں نہیں بتایا؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہاں پر میرا جو دل ہے وہ میں نے درخت پر رکھا، میں ساتھ لیتا آتا، اب واپس جا کر لانا ہوگا. میں اسی وقت اگر آپ پہلے مجھے کہتے تو میں اس کو ساتھ لیتا، اب ہمیں واپس جانا پڑے گا، پھر پہلے دل لینا پڑے گا. مگرمچھ کنارے کی طرف واپس آیا. یہ مگرمچھ تھا، یہ بیوقوف تھا، یہ اس کو پھر اپنی جگہ پر واپس لے آیا، اسی درخت کے پاس لے آیا. کنارے پر آ کر بندر درخت پر چڑھ گیا. کنارے پہ آ کر دریا کا کنارہ جو تھا وہاں پر جب پہنچ گیا تو یہ جو بندر تھا یہ درخت پر چڑھ گیا. مگرمچھ انتظار کرتا رہا، بہت دیر تک مگرمچھ اس کا انتظار کرتا رہا کہ اب یہ دل واپس لے آئے گا اور ہم چلے جائیں گے. دیر ہو گئی تو اس نے بندر کو پکارا. جب بہت دیر ہو گئی تو اس نے بندر کو آواز دی، بندر میرے دوست کہاں ہو؟ بندر نے بتایا، کہا اسے، دوست تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرے دوست تم نے مجھے دھوکہ دیا، اب میں دھوکے میں نہیں آؤں گا، تم جا سکتے ہو، آپ چلے جاؤ. مگرمچھ اپنا سا منہ لے کر چلا گیا. اپنا سا منہ لے کر یعنی کہ ناکام واپس ہو کر لوٹ جانا. یہ ناکام واپس ہو کر جب اس نے بندر کی بات سن لی تو آپ پہلے اسے بتایا کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، پھر چالاکی سے اس نے اپنے آپ کو جان کو چھڑایا. اس کے بعد بندر نے کبھی مگرمچھ کو آم نہیں دیے. تو اس کے بعد مگرمچھ وہاں پر آتا تھا، اس مینگو ٹری کے آم کے درخت کے نیچے آتا تھا، لیکن بندر اسے کبھی آم نہیں کھلاتا تھا. تو اسے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس کہانی سے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور ہمیں ادھر سے کیا ملتا ہے. تو ایک چھوٹی سی کہانی تھی. تو اور ایک کہانی ہے یہاں پر، دوسری کہانی ہے یہاں پر. اس کا سمجھ میں آ گیا کہ یہ بندر ایک چالاک بندر کیسے ہی چالاکی اس نے کی کہ بیچ دریا میں اس نے اس کو بتایا کہ میرا جو دل ہے وہ آم کے درخت پر رہ گیا، ہمیں واپس لے چلو. پھر جب وہ بہت دیر تک انتظار کرتا رہا
یہ واپس لے آئے گا، لیکن اس نے بتایا اس کہ آپ دھوکے باز ہو، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تو اب میں نہیں آؤں گا. اور اس کے بعد اس نے کبھی اس مگرمچھ کو آم نہیں دی. تو دوسری جو کہانی ہے ظالم بادشاہ. ظالم بادشاہ، ایک بادشاہ تھا جو بہت ظالم تھا. کیا ظلم اس نے کیا تھا؟ یہاں پر ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا. ایک بہت بادشاہ جو تھا وہ ظالم تھا اور اپنے ظلم کے لیے بہت بدنام تھا. یعنی وہ شخص جو خراب شہرت رکھتا ہو، بدنام، وہ آدمی جو بدنام شہرت رکھتا ہو، جو خراب آدمی، یعنی جس کی شہرت بدنام ہو چکی ہو. اسی زمانے کی بات ہے، شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے. اسی وقت اسی کے ٹائم میں اسی کے شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے. سب امیر و غریب دل سے ان کی عزت کرتے تھے. سبھی لوگ امیر و غریب اس بزرگ آدمی کی عزت کرتے تھے. بزرگ جو کہتے سب لوگ توجہ سے سنتے. جو بھی کوئی بات یہ بزرگ جو شہر میں رہتا تھا کچھ بھی بولتے تھے تو باقی لوگ سب کچھ سنتے تھے اور کرتے تھے. ایک دن کچھ لوگوں نے بزرگ سے کہا، بزرگ سے کہا اس ظالم بادشاہ کو آپ ہی کچھ سمجھائے تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے. بزرگ آپ ایک کام کرو کہ ظالم بادشاہ جو ہم پر ظلم کرتا ہے، ظلم ڈھاتا ہے، آپ ہی اس سے کچھ کہو تاکہ ہم پر ظلم نہ کرے. بزرگ نے جواب دیا سچی باتیں سچے آدمی ہی سنتے ہیں. سچی باتیں سچی آدمی سنتے ہیں، یعنی کہ یہ جو سچی اچھی باتیں ہیں، جو آپ لوگ اچھے ہیں وہی اچھی باتیں سنتے ہیں. جو آدمی محنت، دوستی اور نیکی کی باتیں چھوڑ کر دشمنی کرنے لگا ہو، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. جو ظالم ہوگا، جو ایسا جن کا کام ایسا ہی سچائی، جھوٹ بولنا، باقی خرافات میں باقی دوسرے چیز کام کرنا، ان کی ادوار میں آنا، تو وہ نہ کسی کا سنتے ہیں، نہ وہ اچھی بات سنتے ہیں، نہ وہ سچ بولتے ہیں. سچ ہی کہا بزرگ نے. تو اس بزرگ نے سچ ہی کہا. جب آدمی انسانیت کے اعلیٰ درجے سے خود کو گرا دیتا ہے، یعنی کہ اس کی کتنی سچی بات ہے کہ جب آدمی انسانیت، یعنی کہ جب وہ انسانیت کی حد کو پار کرتا ہے. انسان ہمیں تبھی کہلائیں گے جب ہم کسی اچھا کام کریں گے، لوگوں کو کام آئیں گے، لوگوں کے صحت کے بارے میں، چاہے لوگوں کی خدمت کریں گے، یا لوگوں جو مسکینوں کو، جو کہ یتیم ہوں گے، ان کی مدد کریں گے. تو جو اس کو نہیں کریں گے، جو اس کے برخلاف کریں گے، تو وہ نہ کسی کا سنتے ہیں، نہ سچا سنتے ہیں، نہ جھوٹا سنتے ہیں، اور برے کاموں میں لگ جاتے ہیں. اور وہ برے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے اور کسی بھی نیک بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور جو بھی اس کو نیک بات کوئی کہے گا یا کوئی بھی نیکی، وہ ایسے لوگ وہ کبھی نہیں کرتے ہیں جو اس بزرگ نے اسے ان لوگوں سے کہا. جو ایک تیسری کہانی ہے، نیک امیر. ایک دن کی بات ہے، یہ تیسری کہانی آپ کے نصاب میں، یہ چھوٹی سی مختصر سی کہانی ہے. ایک دن کی بات ہے کہ ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا. یہ ایک یتیم بچہ ہوتا ہے، اس کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جاتا ہے. بچہ تکلیف سے چلا جا رہا تھا، یعنی جو بچہ تھا وہ چلاتا تھا، وہ روتا تھا. ایک امیر آدمی گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا. ایک امیر آدمی ہوتا ہے، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، وہ وہاں سے گزر جاتا ہے. امیر بڑا نیک دل تھا. جو آدمی تھا بہت نیک دل تھا، رحم دل تھا، کائنڈ ہارٹیڈ تھا. گھوڑے سے اتر کر بچے کے پاس گیا، یعنی اپنے گھوڑے سے جو اس پر سوار تھا وہ اس پر اتر جاتا ہے. اور اتر جانے کے بعد کیا کرتا ہے، اس نے پہلے تو بچے کا پاؤں اپنی گود میں لے کر کانٹا نکالا. اس امیر آدمی نے جو یتیم بچہ تھا، اس کا جو پیر تھا اپنی گود میں، اپنے کوکھ میں اپنے پیٹ پر رکھ کر اس کا کانٹا نکالا.
پھر زخم پر پٹی باندھی اور پھر جو زخم اسے جو خون بہ رہا تھا اس پر پٹی باندھی اور تب اسے گھوڑے پر بٹھا کر اس کو گھر چھوڑ آیا. پھر اپنے گھوڑے پر اس بچے کو یتیم بچے کو اسے گھر لا کر اس اپنے گھوڑے پر سوار لاد کر اس کو اپنے گھر تک پہنچایا. کچھ دن بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا. کچھ ہی دیر ہو جاتا ہے تو اس کا یہ جو امیر آدمی تھا انتقال یعنی مر جاتا ہے. انتقال ہونا مر جانا. کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ امیر آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. کسی شخص نے اسی محلے میں اسی شہر میں کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جو آدمی اسے 2 دن پہلے 3 دن پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا مر چکا تھا وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا. وہ کتنا مہربان خدا ہے جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ دیے. وہ کتنا یعنی کہ اس نے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے کہ اس نے ایک نیکی کی تھی کہ اس کا جو سوکھا کانٹا تھا اسی 3 بچے کے پیر سے جو اس نے نکالا تھا اسی کی بدولت اسی ایک نیکی کی بدولت وہ اس کے لیے اللہ نے جنت پر کی تھی. جنت تحفے میں دی. باقی جو اس نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا امیر آدمی تھا لیکن جب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ ایک سوکھا وہ کانٹا تھا اس جو یتیم کے بچے میں پیر میں گھس گیا تھا چبھ گیا تھا اس کو نکالا اور اس کو پھر اپنی جگہ پر پہنچایا اس گھوڑے پر اسی کی بدولت اس نے جنت حاصل کی. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا ہی کرو یعنی کہ اچھا ہی کرو تو اچھا ہی پاؤ گے. تو یہ تھی آپ کی جو مختصر تھی آپ کے نصاب میں شامل 3 کہانیاں. تو اس کے جو باقی جو وہ انشاءاللہ ہم دوسرے سبق میں پڑھیں گے. تو اسٹے ہوم اسٹے سیف. گاڈ بلیس یو.